बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान 2022 के हवाले से ये एक हम 4 पार्ट सीरीज़ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम ऐसी बातें करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी हैं एक इंसान के तौर पे भी हमें पता होना और एक मुसलमान के तौर पे भी हमें पता होना। तो विदाउट एनी डिले हमारे साथ मैं जिनके साथ बात करने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर, वो मेरे बहुत ही निहायत फेवरेट हैं। आई एम श्योर आपके भी बहुत फेवरेट होंगे वो। आप लोग उनके नॉवेल्स जो हैं, जैसे खुदा बोल रहा है, जब जिंदगी शुरू होगी, और इस तरह के बहुत सारे नॉवेल्स हैं उनके जो उन्होंने लिखे हैं, आप उनको उसके हवाले से भी जानते हैं। उनका दीन और तबलीग और दावत के काम के हवाले से भी आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ ये सीरीज करते हुए। हमारे साथ मौजूद हैं जी रेहान अहमद यूसुफी, जिनको आप अबू याहिया के पेन नेम से जानते हैं। रेहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा जो है हमें बहुत जो है वो केटर करते हैं, टाइम देते हैं हमें, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके साथ ये प्रोग्राम करने का मौका मिल रहा है। रेहान भाई का इदारा है इंजार, इंजार के नाम से, जिससे आप बहुत 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 जो है इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं दावत के हवाले से। रेहान भाई, हम लोग आपसे जो बात करना चाहेंगे इस रमज़ान में, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं कहता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है, दीनी खिदमत, कि आपने उन मुतालबात को और तवक्कुआत को जो अल्लाह ताला हमसे चाहते हैं, अल्लाह ताला की एक्सपेक्टेशंस एज अ इंसान और एज अ मुसलमान, उन एक्सपेक्टेशंस को और तवक्कुआत को आपने पॉइंटर्स की सूरत दे दी है। यानी कि फिर मेरे जैसे इंसान जो इतने डिटेल में नहीं जाते, मेरे जैसे तालिब इल्म, आम इंसान, आम मुसलमान, उसके लिए आपने बहुत आसानी पैदा कर दी है कि पॉइंटर्स की शक्ल में आप ले आए हैं उन एक्सपेक्टेशंस को। तो सबसे पहले हम आते हैं जी, वो टोटल हैं 8, और हम आठों जो है सीरीज में डिस्कस करेंगे। पर एपिसोड 2 पॉइंटर्स हम आपके सामने लेके आएंगे, और होपफुली इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समराइज्ड पता लग जाएगा कि अल्लाह ताला हमसे चाहते क्या हैं, दीन हमसे क्या चाहता है। सो रेहान भाई, नंबर 1 पॉइंट की तरफ आते हैं, जो अल्लाह ताला का सिर्फ मुसलमानों से नहीं, तमाम इंसानों से वो मुतालबा है, और वो है शौरी ईमान। यानी कि मुझे एक हस्ती ने बनाया है, मेरा परवरदिगार है कोई, ये मेरी अपनी इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी हो, मेरी अपनी इल्मी डिस्कवरी हो, मेरे सवालों का जवाब हो, यानी मैं सवाल पूछूं उसका जवाब हो, ये मेरा। ज़ाहिर बात है हर इंसान से उतनी ही जवाबदेही होगी जितना उसको अल्लाह ने इल्म दिया, जितना उसको वक्त दिया, जितना उसको अकली सलाहियात दी। लेकिन अल्लाह ताला का हमसे सबसे पहला मुतालबा, यानी जिस इल्मी इम्तिहान के अंदर है, अखलाकी इम्तिहान भी बात की बात है, इल्मी इम्तिहान वो ये है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हम अपने अंदर निशानियों को देखें, बाहर निशानियों को देखें, नबियों रसूलों की तालीमात हम तक पहुंचती हैं, उनको देखें, और फिर अल्लाह ताला की डिस्कवरी, गॉड की डिस्कवरी को हम अपना एक शौरी जो है वो प्रोसेस बनाएं। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेहान भाई, क्योंकि जो हम बॉर्न मुसलमान हैं, उनमें से 95%, मैं भी उनमें से एक था, के लिए इस्लाम, खुदा, शौरी ईमान है ही नहीं। वो हमारी एक इनहेरिटेड कल्चरल आइडेंटिटी है, और उसके सिवा कुछ नहीं। और ख़तरे की बात यह है कि शायद मैं मुसलमान हूँ और सिर्फ इसलिए कि मैं पैदा हो गया एक मुसलमान घर में, ये अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल चीज़ ना हो। सो शौरी ईमान, पॉइंट नंबर 1। रेहान भाई। देखिए, पहली तो मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, वो ये कि ये जो मुतालबात हम यहाँ पढ़ेंगे या देखेंगे या डिस्कस करेंगे, उनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की हस्ती से है। दीन के मुतालबात इसके अलावा भी होते हैं, जिसका ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि हमारे जैसे इंसानों के हवाले से है। तो ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की हस्ती के हवाले से। उसके बाद जो बात आपने फरमाई है, मैं समझता हूँ बड़ी अहम बात है, और वो एक हकीकत है कि हम लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया में हमें जिस इम्तिहान में डाला गया है वो अमल का इम्तिहान है, जबकि हकीकत ये है कि असलन जिस इम्तिहान में हम डाले गए हैं वो इल्म का इम्तिहान है। और ये इम्तिहान इतना अहम है कुरान मजीद के नज़दीक, कुरान मजीद इसको वाज़े करता है कि अगर इसमें फ़ेल हो गए तो अमल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, और इंसान मेरिट तो ये उसका बनेगा कि वो फेल हो जाएगा। यानी पहले इम्तिहान में, ईमान के इम्तिहान में निजात लाजमी है, अमल के इम्तिहान में कामयाबी उसके बाद आती है। यानी अपनी अहमियत के एतबार से भी
اور اس पहलू से भी कि अगर आप दूसरे में किसी दर्जे में फेल हुए तो पहले की कामयाबी आपको बचा सकती है, लेकिन पहले में फेल हो गए तो फिर दूसरे की कामयाबी नहीं बचा सकती। तो ये वो उसूली बात है जो मैं शुरू में आपके सामने रखूंगा। उसके बाद जो बात आपने इरशाद फरमाई शऊरी ईमान के हवाले से, तो देखिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि शऊर हमें आम तौर पे आता है जब हम टीन एज में पहुँच जाते हैं, जिस वक़्त हम जिस्मानी तौर पर बुलूगत की उम्र में पहुँचते हैं। ये टीन एज की एज होती है 13 साल, 14 साल, तो शऊर आम तौर पे हमें उसके भी बाद आता है। 16, 17, 18 साल की उम्र में हम इस काबिल हो जाते हैं कि अपने तौर पर चीज़ों का तज़िया कर सकें, तहलील कर सकें, मुख्तलिफ नज़रियात को परख सकें, जाँच सकें, उनका तक़ाबुली मुताला कर सकें। ये सलाहियत, ये इस्तेदाद हम में बहुत देर में पैदा होती है, और उससे पहले हकीकत ये है कि 15-17 सालों तक हम एक घर में पैदा होते हैं, ख़ानदान में पैदा होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, हमारे दीगर आइज़ा अक़रबा होते हैं, हमारे इर्द-गिर्द एक समाज होता है। अच्छा, इन लोगों का और इस समाज का हयात व कायनात के बारे में एक नुक्ता नज़र होता है, उनका एक वर्ल्ड व्यू होता है, उनके मुतक़दात होते हैं, उनके तसव्वुरात होते हैं, उनकी कुछ इक़दार होती हैं, उनकी कुछ रिवायात होती हैं। हम इन्हीं के दरमियान में पैदा होते हैं, इन्हीं को हम गैर शऊरी तौर पर सीखते हैं, और फिर इन्हीं से हम वाबस्ता होते चले जाते हैं, इन्हीं से हम मोहब्बत करते चले जाते हैं। हमारा ताल्लुक, एक एसोसिएशन, एक असबियत है जो इनसे पैदा होती चली जाती है। अच्छा, यही नहीं है मामला, बल्कि इसके बरक्स दूसरी हकीकत ये भी है कि हमारा जो समाज है, हमारे वालिदैन जो हैं, और हमारा जो माहौल है, वो एक कदम आगे बढ़कर हमारी तरबियत करता है, हमें एजुकेट करता है। और ये गैर रस्मी तालीम भी होती है, और रस्मी तालीम के अंदर भी बाकायदा हमें इक़दार, नज़रियात, ख़यालात बाकायदा मुंतकिल किए जाते हैं। न सिर्फ मुंतकिल किए जाते हैं, बल्कि इससे कहीं आगे बढ़कर हमें बताया ये जाता है अक्सर हालात में कि यही हक़ है, यही वाहिद हक़ है, यही सच्चाई है। ये वो पस मंज़र है कि जिस पस मंज़र में जब हम बड़े होते हैं और 17 साल, 18 साल की उम्र को पहुँचते हैं, तो अब हम हकीकत की दुनिया में कदम रखते हैं, और यहाँ से फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। और इम्तिहान ये है कि जो तुम्हारे तासुबात हैं, जो नज़रियात हैं, जिनमें तुम पले बड़े हो, जिनमें तुम पैदा हुए हो, जो तुम्हें बज़ाहिर ठीक लगते हैं, उनको ज़रा अपनी फ़ितरत के ऊपर परखो, उनको अक़ल के ऊपर परखो। और मेरे नबी आते हैं हर दौर में, मेरी किताबें मौजूद होती हैं, वहाँ पर अल्टीमेट रियलिटी मौजूद है, वो सच्चाई मौजूद है जो मैंने खुद बयान की है। तो उस सच्चाई की रोशनी में ज़रा तुम अपने तसव्वुरात का भी जायज़ा लो। इसके बाद इंसान का इम्तिहान ये है कि वो हक़ परस्ती का मुज़ाहिरा करता है, सच्चाई को कबूल करता है, या वो अपने तासुबात से चिमटा रहता है। ये वो इम्तिहान है जिसके मुताल्लिक़ हमारा ये ख़्याल होता है कि यानी इम्तिहान, ईमान का इम्तिहान, कि ये सिर्फ़ एक यहूदी को देना है, एक ईसाई को देना है, एक हिंदू को देना है, और दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को देना है। अलबत्ता मुसलमानों का इस इम्तिहान से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये गलतफ़हमी है, इसको समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से ये इम्तिहान एक गैर मुस्लिम को देना है, इसी तरह ये इम्तिहान एक मुसलमान को देना है। और मुसलमानों को ये इम्तिहान किस तरह देना है, अब मैं इसकी थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ। देखिए, ईमान का इम्तिहान मुसलमान कैसे देंगे? इसलिए कि मुसलमानों के साथ मामला ये होता है कि जब वो आम तौर पे पैदा होते हैं, तो हम जानते हैं कि कोई ना कोई फ़िरका तो होता है, यानी कोई ना कोई नुक्ता नज़र होता है, कोई ना कोई अक़ीदा होता है। हम देवबंदी होते हैं, हम बरेलवी होते हैं, हम अहले हदीस होते हैं, हम शिया होते हैं, हम सुन्नी होते हैं। यही वो सारे तसव्वुरात हैं जिनमें हम पैदा होते हैं। अच्छा, नहीं भी हुए और हम चलिए कुछ थोड़े से गैर मज़हबी हैं, लेकिन जैसे ही हम मज़हबी होते हैं, तो हम आम तौर पर इन्हीं नुक्ता नज़र की तरफ आते हैं। किसी आलिम के पास हम जाके बैठे, किसी की तकरीर हमें पसंद आ गई, किसी किताब हमने पढ़ ली, तो अब जो नुक्ता नज़र उसने बयान कर लिया, हम उसे बेईन ही कबूल कर लेते हैं। हम ये ज़हमत गवारा ही नहीं करते कि उसको कुरान मजीद पर रख कर देखें, परखें, और ये जायज़ा लें कि ये बात जो है ठीक भी है या नहीं है। तो ईमान का इम्तिहान एक मुसलमान के लिए ये है कि वो अपने नुक्ता नज़र को जिसमें वो पैदा हुआ, अपने मसलक को जिसमें वो पैदा हुआ, अपने फ़िरक़े को जिसमें वो पैदा हुआ, उसको कुरान मजीद की रोशनी में परखे, अपनी फ़ितरत की रोशनी में परखे, अपनी अक़ल की रोशनी में उसका जायज़ा ले, और फिर हक़ परस्ती का मुज़ाहिरा करे। अगर उसने हक़ परस्ती का मुज़ाहिरा नहीं किया, तो फिर उस इम्तिहान में फ़ेल हो गया, और अगर हक़ परस्ती का मुज़ाहिरा किया,
تو پھر یقیناً وہ سچائی کو پائے گا. اس لیے کہ ہمارے پاس خوش قسمتی سے وہ کتاب موجود ہے کہ جس کتاب کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے مطالبات خاص طور پر ایمانیات کے حوالے سے تو بار بار دہرائے گئے ہیں، اور اتنا دہرائے گئے ہیں کہ اگر آپ سادہ ترجمے کے اصول پہ بھی اس کتاب کو پڑھ لیں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ اگر پوچھیں گے تو میں بتا بھی دوں گا وہ کیا مطالبات ہیں، اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مختلف شیڈز کیا ہیں. لیکن یہ ایک اصولی سا جواب ہے جو میں نے آپ کے سامنے آپ کے پہلے سوال کی روشنی میں رکھ دیا. جی آپ اگر اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیں ان مطالبات کو جلدی سے، تو پھر ہم آگے جو ہے وہ بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے اس ایمان کے حوالے سے قرآن مجید نے جو پہلی اور بنیادی بات یہ بتائی ہے وہ یہ کہ ان ایمانیات میں اضافے نہیں ہو سکتے، یعنی یہ اجتہاد کا موضوع نہیں ہے. اور وہ 5 ایمانیات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، وہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں اور کتابیں ہیں. یہ 5 ایمانیات ہیں جو دین اسلام کی بنیادیں ہیں، جو ایمان کی اساسات ہیں. دیگر کتابیں جو تھیں، جو پچھلی کتابیں تھیں، پچھلے مذاہب تھے، وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ کتابوں میں تحریفات ہو جاتی تھی، تبدیلی ہو جاتی تھی. قرآن مجید کی صورت میں تبدیلیوں کا راستہ تو بند کر دیا گیا، البتہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہے اضافوں کا راستہ. تو اضافے جاری رہتے ہیں، وہ جاری رہیں گے. ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے اضافوں سے اپنے آپ کو پاک کرے اور جو 5 بنیادی ایمانیات ہیں ان تک اپنے آپ کو محدود کر لے. اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ اضافہ کرنا قرآن مجید کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. حدیثوں میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن قرآن مجید نے تو مورچہ لگا رکھا ہے اس کے خلاف. صورتیں در صورتیں ہیں جو اس چیز کی مذمت کے اندر نازل ہوئی ہیں. قرآن مجید سب سے بڑا اسے ظلم کہتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے. اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنا کیا ہے کہ ایک آپ عقیدے کو قائم کر لیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں، یعنی آپ اللہ کے متعلق وہ بات کہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو اس ایمان پر روک دینا یہ اس کی پہلی شرط ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ عقیدہ توحید کو ہے. اللہ تعالیٰ کی ہستی ہماری زندگی کا محور و مرکز بن جائے. ہماری محبتوں کا سب سے بڑا سمجھیے کہ وہ اس کو ہماری محبت کا مرکز ہونا چاہیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور شرک کے ہر شائبے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یاد رکھیے گا شرک صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ کر دیا جائے، بلکہ جس طرح مسیحی حضرات نے ایک توجیہ اور تعویل کی غلطی کی اور اتنے علم کلام سے کسی طریقے سے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کر دیا، تو کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی مقدس شخصیت اللہ تعالیٰ کی کسی وصف کے اندر شریک نہیں ہو سکتی. یہاں پہ کہ یہ والا پرابلم اس وقت میرا خیال ہے سب سے بڑا پرابلم مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں، ان کے اقتدار میں، ان کی وحدانیت میں، ان کے فیصلوں میں ہم کیا ہماری اپنی جو سیکرڈ پرسنالٹیز ہیں ان کو شریک نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام حسن، امام حسین، غوث پاک، یہ ساری وہ شخصیات ہیں جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں آلموسٹ شریک سمجھتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا بھی اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اصول تک بات محدود رکھنی چاہیے، اور اصول یہ ہے کہ کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی نہ صفات میں شریک کرنا چاہیے نہ ذات کے اندر. اور اس میں بنیادی بات یہ، اس کی سب سے بڑی شکل یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنیں. جس وقت ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو اصل میں یہ مسئلہ ہے. جس وقت غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. جس وقت غیر اللہ کے حضور نظر پیش کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے. تو قرآن مجید نے ان سب چیزوں کے خلاف مورچہ لگا رکھا ہے. مشرکین عرب جو ہے اپنے بتوں کے حوالے سے یا فرشتوں کے حوالے سے یا جنات کے حوالے سے یا ان کی جو مقدس شخصیات تھیں یہود و نصارہ کی، ان کے حوالے سے ان کے یہی رویے تھے. تو قرآن مجید نہ صرف اس پہلو سے مذمت کرتا ہے بلکہ اس سے ایک قدم آگے جائیں. شرک کے معاملے میں قرآن مجید اتنا حساس ہے کہ وہ جب یہود و نصارہ کے اوپر فرد قرارداد جرم عائد کرتا ہے تو یہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. اس لیے کہ یہی جو لوگ ہیں، یہی علماء ہیں، یہی درویش ہیں جو توجیہ اور تعویل کا راستہ اختیار کر کے ان شخصیات کو مقدس بناتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے مقدس بنایا اور دیگر شخصیات کو. تو ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لینا اور قرآن مجید پہ نہیں رکھنا، یہ خود شرک قرآن مجید نے ایسا قرار دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے. اس سے ایک قدم آگے جائیے. قرآن مجید کہتا ہے اَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی یہ کیا رویہ ہے کہ اپنے تصورات قائم کیے، اپنے نظریات قائم کیے اور ان کو حق سمجھنا شروع کر دیا.
اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی زن کی، کسی گمان کی، کسی خواہش کی، ایمانیات کے باب میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی ہم اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ حرف آخر ہے، اور سب سے آخری بات اس زمن کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی محور و مرکز ہو جائے۔ جب زندگی کا محور و مرکز جب وہ ہوگی تو اس کا سب سے پہلا اظہار کہاں سے ہوگا کہ ایک شخص جب حقیقی معنوں میں ایمان لائے گا اس طرح، تو وہ پھر یہ طے کر لے گا کہ اب مجھے سب کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرنا ہے، اور اسلام کے اظہار کا مطلب کیا ہے کہ میں نے انکنڈیشنل خدا کے سامنے سرنڈر کر دیا، میں نے خدا کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، یہ کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ کہ آپ کے علاوہ اب میں کسی کو وہ حیثیت نہیں دوں گا جو آپ کی ہے، یعنی آپ دین کے معاملے میں حرف آخر ہے۔ پھر آخرت زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے، اور قرآن مجید خدا کا کلام ہے، اس کے بالمقابل کسی چیز کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس اسلام کے بعد پھر اگلی چیز یقین ہے، یعنی ایمان صرف ماننا ہی نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں میں یہ چیز راسخ ہو جائے کہ خدا کی حضور پیشی برحق ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہ یقین کی کیفیت ہے جو قرآن مجید کے دلائل سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور زندگی کے سرد و گرم سے جب ہم گزرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد و نصرت کے تجربے ہوتے ہیں وہاں سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس میں اگلی چیز ہے ایک اور فصولی فیصلہ کہ میں نے ساری زندگی خدا کی فرما برداری کرنی ہے، یہ قنوت ہے۔ اور اس زمن کی جو آخری چیز ہے کہ جو بھی میں کروں گا میں نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر رکھا ہے۔ تو یہ ایمان کے ساتھ ساتھ 3 اور 4 چیزیں اور ہیں ایکسٹرا، یعنی ایمان، اسلام، یقین، قنوت اور اخلاص، یہ سب اصولی فیصلے ہیں جو ایمان کے ساتھ اور پیرالل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور جس وقت یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ تنہا یہی چیز انسان کی نجات کی ضامن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑا صحیح ہمیں جو ہے وہ بتایا ایک بڑا پروگریسو آرڈر کے اندر۔ آبویسلی غلطیاں جو ہے صدقے دل سے اگر کوئی ایمان کے مطالبات کے اندر غلطی کر جائے، چاہے وہ انسان اپنی فطرت کی کسی بات میں غلطی کھا جائے یا علمی طور پہ غلطی کھا جائے، تو غلطی کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہری بات ہے درگزر کریں گے جنون غلطی کو۔ لیکن اگر جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی کہ پتہ لگ گیا کہ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، پتہ لگ گیا کہ شاید میرا کوئی بنانے والا ہے، پتہ لگ گیا کہ یہ نبی اور رسولوں کی باتیں ٹھیک تھیں، پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی اور رسول تھے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ باتیں پتہ لگ گئی، کوئی چیز بھی حقیقت واضح ہو گئی، اور اس کے بعد جانتے بوجھتے انکار کر دیا، تو یہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیجیے گا ریحان بھائی کہ یہ پھر ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو کبھی بھی جس کی معافی نہیں ملے گی، کہ ایک حق بات واضح ہو گئی اور حق بات کو جانتے بوجھتے ہوئے آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، knowing that it's the truth۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ساری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اگر آپ نے کوئی اچھے عمل کر بھی رکھے ہیں تو جو جرم آپ بیان کر رہے ہیں کہ سچائی واضح ہو چکی ہے، حق سامنے آ چکا ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو پھر آپ عمل میں کتنی نیکیاں کرتے ہیں؟ قیامت کے دن وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جس طریقے سے ٹیلے تم دیکھتے ہو کہ اونچے اونچے پہاڑ لگتے ہیں، لیکن آندھی والے دن جب ان کے اوپر ہوا چلتی ہے تو ہوا ان ٹیلوں کو اٹھا کر ہوا میں، فضا میں منتشر کر دیتی ہے اور پھر چٹیل میدان رہ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اعمال کے چاہے پہاڑ ہوں گے لیکن قیامت کے دن وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس درجے کا جب معاملہ ہوتا ہے تو پھر عمل اس طرح ختم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ایمانیات ہم نے جو ہے ڈسکس کر لی۔ اب اس کے بعد یعنی کہ جب مجھے یہ بات واضح ہو گئی کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ میرے بنانے والے ہیں، یہ وہی رب ہے جس نے حضرت آدم سے بات کی، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، پیپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، کئی لوگ آئے جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی وہی ہستی جس نے ہم سب کو بنایا ہے، اس نے رابطہ کیا میرے سے کہ میں لوگوں کو ہدایت دوں ان کے بہاف پہ۔ ہر کلچر میں انہوں نے بات کی یہی میرا خدا ہے، مجھے پتہ لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری دفعہ بات کی تھی، کتاب بھی ہمیں چھوڑ دی جو میں کہتا ہوں کہ ان کی سپیچ کی ریکارڈنگ ہے ریحان بھائی اللہ تعالیٰ کی، جو کہ اس سے بڑا معجزہ ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد اب مجھے یہ یقین ہو گیا، فار اینی ریزن، ہر انسان کے اپنے ریزنز ہوتے ہیں اس مقام تک پہنچنے میں جہاں پہ اس کو یقین آ جاتا ہے یا ایمان آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے پوائنٹ نمبر 2 بتایا ہے کہ پھر سب سے بڑا تقاضا یہ ہے ایمان کے آنے کے بعد کہ پھر سرنڈر کر دیا جائے، پھر اطاعت کی جائے، پھر بات مانی جائے، یعنی کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ میرا رب ہے اور یہ میرے رب نے کہا ہے، تو پھر اس کہے کو
नंबर 1 प्रायोरिटी बनाई जाए अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे वो इबादत हो या चाहे बाकी मुतालबात हो अल्लाह ताला के, ये सरेंडर और अताअत की जो रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। जी रेहान भाई। देखिए, जो पहली बात हमने अर्ज की थी वो तो सारे उसूली फैसले थे, लेकिन इंसान उसूलों में नहीं जीता ना, इंसान तो अमल की दुनिया में जीता है। तो अब जब अमल की दुनिया है तो वहां पर इंसान की शख्सियत के दो पहलू हैं। एक उसका नफ्सियाती पहलू है, और दूसरा उसका वो खारजी वजूद है जो दुनिया के अंदर होता है। तो मेरे नफ्सियाती वजूद के अंदर ये सदा मौजूद है, ये तकाजा मौजूद है कि अगर मैंने किसी हस्ती को माबूद माना है तो मैं उसकी इबादत करूं, उसकी परस्तिश करूं। चनाचे दीन हमें फिर इबादत का पूरा एक कानून देता है, एक पूरा निज़ाम देता है, जिसमें नमाज है, जिसमें रोज़ा है, जिसमें हज है, जिसमें ज़कात है, जिसमें एतकाफ़ है, जिसमें कुर्बानी है। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, यानी अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ के ये ऐसे पहलू हैं कि इसमें यानी कि समझे कि इंसान की शख्सियत जो है, वो जिसे कुरान मजीद ने कहा है ना कि रंग में रंग जाओ। अल्लाह से अच्छा रंग किसका होगा? तो अल्लाह का जो रंग है सिब्गत अल्लाह, तो अल्लाह के रंग में इंसान रंग जाता है। किस तरीके से मैं अब एक-एक इबादत को लेके आपको बता देता हूँ। ये जो नमाज है, 5 वक़्त जो नमाज हम पर फ़र्ज़ की गई है, हर पहर के अंदर एक नमाज जो फ़र्ज़ की गई है, ये क्या करती है? ये गोया कि हमें खुदा की याद में जीने वाला बना देती है। ये नमाज का असल मकसद यही है कि खुदा हमें याद रहे। तो नमाज जिस वक़्त हकीकी स्पिरिट के साथ पढ़ी जाती है, सोच समझ के पढ़ी जाती है, तो फिर ये इंसान को खुदा की याद में जीने वाला बना देती है। और फिर देखिए इसमें होता क्या, मैं एक सादा मिसाल से समझाता हूँ। नमाज में हम जो सबसे ज़्यादा चीज़ दोहराते हैं वो सूरह फातिहा। तो उसमें जो उसका क्लाइमेक्स है वो दुआ है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सीधी राह पे चला। तो हम सीधी राह पे चलने की दुआ मांगते हैं, कुरान की शक्ल में उसका जवाब मौजूद है जो उस वक्त भी पढ़ा जाता है। उसके बाद हम मुसल्ले से उठे, हम मस्जिद से निकले, ये कैसे मुमकिन है कि हम किसी टेढ़ी राह के ऊपर चल पड़े? यानी अगर हम सोच समझ के ये अमल करके आए हैं कि हमने सिरात मुस्तकीम पे चलना है, इसकी दुआ, यानी दुआ उस चीज़ की मांगी जाती है ना जो हम करना चाह रहे होते हैं। नेचुरल सी बात है। तो हम करना चाह रहे हैं, सीधी राह पे चलना चाह रहे हैं, इसकी दुआ माँग के आए हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मस्जिद के बाद मैं दुकान पे जाऊँ, मैं ऑफ़िस में जाऊँ, मैं घर में आऊँ और उसके बाद मैं किसी गलत रास्ते की तरफ चल पड़ूँ। तो नमाज़ फिर इस तरीके से हमें बुराइयों से रोकती है और खुदा की याद में जीना सिखाती है। उसके बाद रोज़े पे आइए, रोज़े की हकीकत क्या है कि हम खुदा की इताअत में जीना सीख लें और इस दर्जे में जीना सीखें कि बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम कर दिया जाए हमें, तो हम खुदा के खातिर ये करने को तैयार हों। नतीजा उसका क्या निकलेगा कि हमें तक़वा हासिल होगा। यानी हमें पता चल जाएगा कि रोज़े में जब हमने अपनी सबसे बड़ी ख़्वाहिश, यानी मर्द और ज़न के ताल्लुक, मियाँ-बीवी के ताल्लुक को छोड़ दिया और सबसे बड़ी ज़रूरत, वो क्या है? खाना-पीना, उसको छोड़ दिया, तो बाकी दीनी मुतालबात तो इससे कोई हल्के ही हैं ना, कमतर ही हैं। तो गोया कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो गया। इसी तरीके से आइए हज, उम्रे की तरफ, वो क्या है? वो ये कि ज़िंदगी अपने रब के नाम कर दी, उसकी नज़र कर दी, उसके लिए जीना है और उसमें कुर्बानी भी होती है, तो मतलब ये उसके लिए मर भी जाना। कुर्बानी का मतलब ये है कि मौत भी अगर आई और अगर जान भी माँगी गई, तो मैं अपनी जान अपने रब के लिए दे दूँगा। अच्छा, लोग और कुर्बानी में बड़ा एतराज़ करते हैं, कता कलामी माफ़, कि अल्लाह ताला ने ये क्यों इबादत का हिस्सा बना दिया कि एक दिन लाखों करोड़ों जो है वो जानवरों को ज़िबा किया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ रिचुअल। ये बड़ी एक तनकीद आती है हर सिरान में, जस्ट एज अ बोनस लोग पॉइंट मैं स्पिरिट यहाँ से बता। वाकिफ नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद ये तिक्के खाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, असल में तो ये स्पिरिट का इज़हार मकसूद है। और वो स्पिरिट ज़ाहिर है कि जिस वक़्त आप अगर अपनी आँखों के सामने जानवर को या तो खुद अपने हाथ से ज़िबा कर रहा हूँ या कटते हुए देख रहे हों, तो अगर ये स्पिरिट आप देखिए ना कि खून उधर जानवर के ज़मीन पे गिरा और आपके दिल से ये सदा निकली है, परवरदिगार कभी मुझे भी खून बहाना पड़ा तेरे खातिर, तो ऐसे ही मैं भी अपना खून बहाऊँगा। तो ये चीज़ आप कोई इन्फ़ाक करके, सदका करके, कोई नमाज़ पढ़ के ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ये तो उसी वक़्त हासिल होगी जब आप एक जान को जाता हुआ देख रहे हो। जान जाते हुए देखना एक बड़ी चीज़ होती है। उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो ये स्पिरिट है जो हम खुदा के हुज़ूर पेश करते हैं। जो लोग इस स्पिरिट से वाकिफ़ नहीं है, वो जब ज़ाहिरी कानून को देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि भई आजकल जब बकरे बाज़ार में कटे हुए मिलते हैं, गाय भी मिल जाती है, तो फिर आप क्यों काट रहे हो? खाने के लिए नहीं कर रहे होते ये सब। ये असल में वो मैसेज है जो अल्लाह ताला को देना चाह रहे होते हैं। और यही मामला फिर इन्फाक का है कि अपना माल जो इंसान की सबसे महबूब चीज़ है, वो अपने मालिक के हुजूर पेश कर रहे हैं। तो ये इस्लामी इबादत की स्पिरिट लोगों पे जब वाज़ेह नहीं होती, तो फिर उनके वो हकीकी नताइज भी नहीं निकलते। तो स्पिरिट है जिसे समझना चाहिए। इसमें दूसरी चीज़ ज़ाहिर है कि शरीयत है,
وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کو شریعت کے مطابق ہی ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا نفسیاتی وجود ہے جو معبود کو جب دریافت کرتا ہے تو عبادت کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا انسان کا خارجی وجود ہے، ہم زندگی گزارتے ہیں بیوی میں، بچے میں، شوہر میں، آفس میں، دکان پہ، کاروبار میں، محلے میں۔ تو ان تمام احوال میں، مقامات میں، معاملات میں کہیں پر اللہ تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے، اور جو بہت لمیٹڈ مقامات ہیں، بہت ہی گنتی کے چند احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے، تو جہاں اس کا جو حکم ہوگا اس حکم کی پابندی کرنی ہوگی، اور یہ اس جذبے کے ساتھ کرنی ہے کہ میں اپنے رب کا وفادار ہوں، مجھے یہ کوئی بوجھ نہیں سمجھنا، مجھے کوئی توجیہ، کوئی تعویل کا راستہ اختیار کر کے، کوئی ہیلے اختیار کر کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے مالک کا وفادار ہوں۔ وہ نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، لیکن یہ میں اس کی وفاداری کر کے اس حکم کو ادا کروں گا، اور جس طریقے سے میں جب عبادت کرتا ہوں تو پورے احسان کے جذبے کے ساتھ، یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ اسپرٹ میرے اندر پوری طرح ہوتی ہے۔ تو اس کو میں نے لفظ بیان نہیں کیا تھا، حدیثوں میں حضور نے، قرآن میں بھی لفظ آیا ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے بیان کیا نا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ خدا کو دیکھ رہا ہوں، نہ خدا تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تو یہ خدا کے احساس میں زندہ رہنا ہے، خدا کی یاد میں زندہ رہنا ہے۔ تو یہ حضور نے احسان کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ اسپرٹ کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، اور اطاعت میں وفاداری ہونی چاہیے، کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے کوئی ہیلا نہیں ڈھونڈنا، کوئی توجیہ نہیں کرنی، کوئی تعویل نہیں کرنی، بلکہ مجھے عبادت جیسی ہے ویسی ہی ادا کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ریحان بھائی، اب آخری 10 منٹ میں چاہتا ہوں کہ ان پرنسپل جو باتیں آپ نے بتائیں اس کے اندر اس وقت ان کی ایپلیکیشن کے اندر جس تباہی کا شکار بہت سے ہمارے معاشرے، مسلمان معاشرے ہیں، بیکاز ہماری آڈینس زیادہ تر مسلمان ہیں، جو اللہ کرے روزے بھی اچھے ہم رکھ رہے ہوں، لیکن ایمان کے تقاضوں کے اندر اور جو اس کے بعد اطاعت کے تقاضے ہیں اس کے اندر بہت جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماس لیول پہ ہم ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس پہ کچھ تبصرہ کر دیجیے گا آخر میں، یعنی کہ ایمان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے کہ ان چیزوں کو سٹک کرنے کے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دی، جو حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوائنٹرز میں ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے تھرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ایمانیات بتا دی جو 5 ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس اہتمام کے باوجود، یعنی کہ سپون فیڈ اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کے باوجود ہمارے مسلمان معاشروں میں جتنے ماشاءاللہ فرقے ہیں اتنی ہی ایمانیات ہیں، مطلب ایمانیات کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ پرابلم پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، اور دوسری چیز یہ کہ جب اطاعت کی باری آتی ہے تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماس لیول پہ ہم بہت جگہ فیل ہو رہے ہیں، یعنی کہ جھوٹ بولنا کتنی obvious سی بات ہے، فطرت میں بھی اللہ نے رکھا، غلط بات ہے، لیکن ٹی وی کے اوپر صبح شام چاہے سیاستدان ہو، تجزیہ نگار ہوں، نیریٹو کے نام پہ جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بدکاری، بہت ڈفرینٹ ایکسکیوزز دے کے ہم بدکاری کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں، ملاوٹ کو بھی۔ دودھ والے کہتے ہیں یا امیر بندہ کہتا ہے ملاوٹ نہیں کریں گے تو کیسے گھر چلے گا، رشوت نہیں لیں گے گھر کیسے چلے گا۔ اطاعت کے معاملے میں بھی ہم تعویلات پہ تعویلات دے رہے ہیں، اطاعت کے معاملے میں بھی ہم اپنی خواہش کو یا اپنے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے ایکسکیوزز کر رہے ہیں۔ ایمان کے معاملے میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں متعین، اس کو چھوڑ کے یا اس کو ملا کے ہم کوئی 500 اور ایمانیات کو بھی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں دین کے اندر۔ یہ کتنی خطرناک باتیں ہیں، اور ایک ایسے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ جو اس وقت ہماری بات سن رہا ہے اور وہ نکلنا چاہتا ہے اس خرافات سے؟ دیکھیے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان خدا متکلم موجود ہے، یعنی خدا جو بول رہا ہے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین محفوظ ہے، موجود ہے، قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں۔ نبوت اسی لیے ختم کی گئی ہے، کسی نبی کی ضرورت اسی لیے نہیں ہے کہ نبی تو ہدایت دینے آتے ہیں نا، وہ تو بعین ہی موجود ہے۔ تو اصل میں جو ہم پہ احسان ہے اللہ کا، وہ یہ ہے کہ یعنی ہمیں کسی نئے نبی پہ ایمان نہیں لانا۔ ہمارے پاس جو دین ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آپ غور کیجئے، نئے نبی پہ ایمان لانا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورتحال میں ڈالا ہی نہیں ہے، بلکہ جس کتاب کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، جس دین کو، جس ہستی کو، جس نبی کو مقدس سمجھتے ہیں، بس اس کی تعلیم پر جیسے کہ وہ تعلیم ہے اس کو اختیار کر لینا ہے۔ تو ہم پہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہم اس احسان کی قدر نہیں کرتے، ہم ایک غلطی کرتے ہیں، بلکہ ہماری، کیا میں سمجھتا ہوں، مذہبی فکر کی وہ غلطی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ دیکھیے، ہمیشہ سے امتوں میں ہوتا ہی آیا ہے کہ دین میں یا تو تبدیلیاں ہوتی ہیں
یا اضافے ہوتے ہیں. تو تبدیلیوں کا راستہ تو اللہ نے بند کر دیا، ہم نے اضافوں کا راستہ بند نہیں کیا. اور وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم نے شروع کیا. حدیث میں کوئی بات آ گئی، قرآن مجید میں کوئی بات بیان ہو گئی، اب اس کے بعد ہم نے کہا اچھا یہ تو پانچویں کے بعد چھٹا ایمان ہے، تو اس کو ہم نے ایک چھٹا بنا دیا. اور وہ چھٹا نہیں ہوتا، وہ اصل میں کسی چیز کی شرح میں کوئی بات کہی گئی ہوتی ہے. جیسے خیر و شر جو ہے اس پر جو ایمان کو بیان کیا جاتا ہے وہ کوئی چھٹا عقیدہ نہیں ہے، چھٹا ایمان نہیں ہے، وہ توحید کا ایک جز ہے. یعنی یہ بات یا بتا جیسے رہے ہیں. ختم نبوت آپ نے بتایا تھا کہ وہ بھی رسالت کے اوپر ایمان کی ضمنی وہ ایک پوائنٹ ہے یعنی کہ وہ وہ آخری فرع ہے اس کی، وہ فرع ہے. وہ ختم کوئی نیا وہ نبوت ایمانی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے. یعنی جس وقت ہم ایمان کو رسالت پر ایمان یا نبوت پر ایمان لاتے ہیں تو ختم نبوت اس کا ایک جز ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے. تو وہ ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی چھٹی ساتویں آٹھویں چیز وجود میں آئی ہے، لیکن وہاں سے لوگوں نے جب اس طرح کی ایکسٹری چیزیں بنائیں چھٹی ساتویں آٹھویں، تو اس کے بعد پھر لوگوں کے لیے پھر اجتہاد کا دروازہ کھل گیا. پھر وہ لسٹ پہ لسٹ بنتی چلی گئی، اور یہی پھر ساری فرقہ واریت کی بنیاد بنی. اس لیے کہ اگر پانچ عقیدے سب مانتے ہیں تو کوئی فرقہ وجود میں نہیں آ سکتا، پھر تو سب مسلمان رہیں گے، اس لیے کہ سب ایک ہی چیز کو ماننا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہوا کہ ہم نے ان اضافوں کا راستہ کھولا اور نیک نیتی کے ساتھ کھولا، لیکن یہاں سے مسئلہ پیدا ہو گیا. اچھا، اس میں جو دوسرا میں سمجھتا ہوں بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایمان کی جو اہمیت ہے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کی اہمیت کو ہم نے اپنی تقاریر کا، اپنے ممبروں کا، اپنے خطبوں کا، اپنی کتابوں کا، اپنی تحریروں کا موضوع نہیں بنایا ہے. دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اس کے ساتھ زندہ تعلق قائم کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے. دین آیا اسی لیے، دین اصل میں اسی لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق درست بنیادوں کے اوپر جڑ جائے. ورنہ اخلاقیات دیکھیے جو ہے نا یہ سب معلوم ہوتی ہے. یعنی دین اخلاقیات دینے نہیں آتا، اخلاقیات پہلے سے موجود ہوتی ہے. اصل میں انبیاء جو آتے ہیں وہ دو چیزیں دینے آتے ہیں، وہ ایمان دینے آتے ہیں بالکل صحیح بنیادوں کے اوپر، اس کے بعد وہ عبادات کا طریقہ بتانے آتے ہیں. کیونکہ یہاں پر افراط و تفرید بہت ہوتا ہے ان دو جگہوں کے اوپر، اور کہیں تھوڑی بہت وہ شریعت دے دیتے ہیں. جہاں پر کچھ انسانوں کی یہ اندر یہ افراط و تفرید کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں وہ شریعت دے دیتے ہیں. تو اصل چیز ایمان ہے. اس ایمان پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی ہستی کہاں زیر بحث آتی ہے، وہ کہاں محور و مرکز ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے جو ایمانیات کے حوالے سے پیدا ہوا ہے کہ ایک تو اضافے ہوئے ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے. اور اسی طریقے سے باقی ایمانیات کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا ہے. آخرت جو ہے ہماری صرف اس کو دیکھیے نا کہ ہم نے کیا کیا اس کے لیے ہیلے ایجاد کر لیے کہ نہیں جہنم میں جائیں گے نکال لیے جائیں گے، ہم بخش دیے جائیں گے، ہمارا فلاں جاننے والا ہوگا اور فلاں بزرگ ہوگا. قرآن مجید اس کی تردید کے لیے آیا ہے. صرف خدا کی ہستی ہے جو بچا سکتی ہے، اور خدا کو راضی کرنا یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کا طریقہ اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان کر دیا. تو ایمانیات کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو اصل اس کی اہمیت تھی، اس کا جو اصل مقام ہے دین کے اندر وہ ہم واضح نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنتی کی کچھ چیزیں ہیں ماننے کی، بس مان لی. نہیں بھائی، ماننا نہیں ہے، یقین رکھنا ہے. وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ ساری برائیاں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے. یعنی ایمان کے بعد جو یقین کا تھا، وہ جو اسلام تھا، سرنڈر کرنا ہے، وہ جو عزم تھا کہ فرما بردار رہنا ہے، وہ جو ارادہ تھا کہ میں نے اللہ کے لیے خالص رہنا ہے، اصل میں وہ چیزیں نہیں آئی ہیں. ہم نے کچھ گنتی پوری کی ہے. یہ گنتی پوری اور کرنا نہیں ہے، یہ اور ایک کیا سفر ریحان ہے. بھائی قطع کلامی معاف، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہمارا ایمان ہمارا اپنا شعوری ایمان نہیں ہے، بس ایک انہیریٹڈ چیز ہے، اسی وجہ سے وہ اطاعت قائم نہیں ہو پا رہی جو کہ ایک شعوری ایمان کے بعد ہونی چاہیے بالکل آٹومیٹک؟ بالکل یہی اصل مسئلہ ہے. اور اس کے یہ تو عوام الناس کا مسئلہ ہے. اس کے بعد جو خواص ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، اصل میں وہاں پر توحید کے بجائے دوسری چیزوں پہ فوکس ہو جاتا ہے. وہ جو نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے سوا علماء، درویش، فقہا، ان کو خدا بنا لیا جاتا ہے، یا مقدس شخصیات کو مقام دے دیا جاتا ہے، تو ان کو پھر فوکس کر لیا جاتا ہے. تو دیکھیے فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا چاہیے. فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس پہلو سے کہ آپ کی بات بس فل اسٹاپ، آخری بات ہے. ہدف کیا ہے زندگی کا؟ آخرت کی نجات. قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے اوپر، اس کے سامنے، اس کے پیرالل کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی. یہ کہاں پائی جاتی ہے ہمارے یہاں؟ مجھے تو بڑی خوشی ہوگی اگر کہیں پہ دکھا دی جائیں. نہیں ہے یہ چیزیں. تو یہ ایمانیات اس جگہ پہ ہوں، اور پھر وہ ساتھ میں یقین ہو. یعنی ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. قرآن مجید کے مطالعے سے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے دلائل کو پڑھیں، مثال کے طور پر جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ ایک ہستی ہے جو تنہا کھڑی ہوتی ہے اور وہ پیشگوئی کرتی ہے کہ اپنے لوگ وہ
وہاں پر مکہ میں ہر طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور وہاں پر جو نصارہ ہے اور مجوسی، ان کے درمیان ایک عظیم عالمی جنگ ہو جاتی ہے، اور وہ ہستی پیشگوئی کرتی ہے کہ یہ آج تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ قریش یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اہل کتاب کے تم ہمدرد ہو، یعنی نصارہ کے، دیکھو ہمارے جو ساتھی ہیں مجوسی کیسے ان کو پیٹ رہے ہیں، کیسے مار رہے ہیں۔ ان حالات میں پیشگوئی کی جاتی ہے، اور چند برسوں کے اندر یہ پیشگوئی حیرت انگیز طور پہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو سوائے خدا کے یہ کون بتا سکتا ہے؟ تو ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ بتا دیا تھا پہلے سے، کفار کو ایک تھریٹ دیا گیا تھا کہ تم ایمان لے آؤ، ورنہ تم خدا کی عدالت لگے گی اور تم ہلاک ہوگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو جاتا ہے۔ وہ چند لوگ جو بکریاں چرا رہے تھے، جو مکہ میں پٹ رہے تھے، جن کو جلا وطن کیا گیا تھا، جنہیں ہجرت کرنی پڑی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سول سپر پاور بنا دیے گئے۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا سورہ نور میں، کر کے دکھا دیا۔ پھر ایمان میں کیسا اضافہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے واقعی پروردگار کا کلام ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پیشگوئی اگر پوری ہوئی ہے تو آخرت والی بات بھی لازمن پوری ہوگی، یعنی وہ دن بالکل آ کے رہے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر جو دوسری چیز آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی اطاعت کا جو معاملہ ہے، دیکھیے اس میں بھی مسئلہ کیا ہے۔ پرابلم زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی تم فلاں فلاں کچھ نیکیاں کر لو، فلاں فلاں کوئی چیز پڑھ لو تو تمہارے سارے گناہ معاف۔ یہ دیکھیے ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمیں قرآن مجید سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بالکل صاف بتاتے ہیں ہر جگہ ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنے ہوں گے۔ اعمال صالح کی پوری فہرست بھی دی گئی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ایک خاص قسم کا وظیفہ پڑھ لیں، کوئی خاص درود پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو لڑ کے پوچھیں نہیں کہ تم نے کسی کا حق مارا، تم نے کب ناپا، ملاوٹ کی، کیا ظلم کیا، کیا زیادتی کی، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، سب پوچھا جائے گا۔ یعنی ان چیزوں کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی اگر کوئی چیز ہے تو اپنی جگہ بڑی اہم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ کیسے ہے کہ باقی چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے؟ کہیں اس طرح کی بات آتی بھی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کوئی صغائر اگر کی ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں جو ہوتے رہتے ہیں ہر انسان سے، تو اس کو جیسے وضو کرنے کے اوپر فضیلت ہے، یا اسی طریقے سے عمرہ کرنے کے اوپر فضیلت ہے، اور اس طرح کے جو فضائل آتے ہیں، مسجد کی طرف جانا ہے، اس طرح کی چیزوں کے فضائل آتے ہیں، تو یہ جو نیکیاں جن گناہوں کو جھاڑتی ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس میں حق تلفی نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں توبہ کی ضرورت نہ ہو، جس میں آپ کو کوئی کفارہ نہ دینا ہو۔ اگر کوئی اس نوعیت کی چیز ہے تو یہ سارے کام تو کرنے پڑیں گے۔ تو گناہوں کے اوپر ہم ایک طرح سے جری بنا دیتے ہیں، فضائل کے بارے میں لوگوں کو بتا بتا کے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہوگا۔ تو یہ زیادہ تر جو پرابلم آپ بتا رہے ہیں وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یا تو ایمان اور عبادت اور اطاعت کی صحیح اہمیت اور اس کی اسپرٹ واضح نہیں کی جاتی، یا ہم کوئی راستہ دے دیتے ہیں، شارٹ کٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو شارٹ کٹ ہے نا، جس کو اس کی عادت پڑ جائے، تو مجھے بتائیے قرآن تو یہ کہتا ہے یہ تو ایک پہاڑی راستہ ہے، یہ تو ایک چٹان پہ چڑھنے کا عمل ہے، پہاڑی پہ چڑھنے کا عمل ہے، مشکل کام ہے، یعنی کہ تو آدمی مشکل کیوں اٹھائے گا؟ آدمی تو شارٹ کٹ پہ جائے گا نا۔ تو شارٹ کٹ ہمارے دین میں نہیں ہوتے، نجات کا راستہ ایک ہی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ بالکل ٹھیک ریحان بھائی، آئی تھنک کہ بہت زبردست اس کے اوپر آپ نے لائٹ روشنی ڈالی، اور دونوں پوائنٹس اگر سمرائز طریقے سے دیکھا جائے تو یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر سطح کے اوپر انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ انفوس و آفاق کی نشانیاں دیکھ کے انسان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دو امتحان ہیں، عمل کا امتحان ہے اور علم کا امتحان ہے۔ سب سے پہلے علم کے امتحان میں آگے بڑھیں گے تو عمل کے امتحان کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سطح پہ انسان کی گائیڈنس کا اہتمام کیا، انفوس و آفاق کی نشانیاں دیکھ کے اس بات تک پہنچنا کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، اس کے بعد نبی اور رسولوں کی دعوت کو دیکھ کے اس بات پہ پہنچنا کہ اچھا اس نے انسان سے رابطہ کر کے اس کو ہدایت بھی دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کر کے اس مقام پہ پہنچیں جہاں پہ ہم شعوری ایمان لائیں، یعنی کہ یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہو کہ یار میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے رسولوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، قیامت کے دن پہ۔ یہ ایمانیات آ گئیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نمبر 2 دوسرا تقاضا پھر یہ ہے کہ ایمان آنے کے بعد اب سرنڈر کرو۔ اب دیکھو کس چیز پہ ایمان لا رہے ہو تم، کسی چھوٹی موٹی بات پہ ایمان نہیں لا رہے تم، اس کائنات کے بنانے والے پہ، اپنے بنانے والے پہ، پوری ایگزسٹنس کو بنانے والے پہ، الٹیمیٹ ریالٹی کے اوپر ایمان لا رہے ہو، that God is not a something, God is a someone۔ اس someone کے جو پھر تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے معاملے میں بھی غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اگر انسان توبہ کا سلسلہ جاری رکھے، رجوع کا سلسلہ جاری رکھے، لیکن
اطاعت کے معاملے میں بغاوت، ہٹ دھرمی، اپنی بات کو خدا کی بات پہ ترجیح دینا، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پھر قابل قبول نہیں ہوں گے. سو ایمان اور اس کے بعد اطاعت. ریحان بھائی تھینک یو سو مچ. اگلی ایپیسوڈ میں ہم جو مزید 2 پوائنٹس ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے لیے بڑا ہی آسان ہو جائے بائی دی اینڈ آف دس سیریز کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے مطالبات کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ریحان بھائی. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.